वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगी कि जो मैंने कल व्लॉग किया था उसका क्रेडिट, उसको तरतीब से बनाना, वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना कमाल की स्टोरी दोबारा से हसन नकवी साहब की थी जो फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखते हैं। तो उनको क्रेडिट देना कल मैं भूल गई थी। उन्होंने कंपाइल किए थे कि जी कितने रेफरेंसेस इन साहब के अगेंस्ट आए हैं, जिसकी वजह से मैं एनालिसिस कर पाई। अब आते हैं आज के व्लॉग पे। ये है जनाब, ख़बरें नहीं दोहराऊंगी, वो आप सुन चुके हैं। कल फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने किसके हमरा की, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और आमिर कियानी साहब के साथ, और उसमें क्लेम किया कि जी हम पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं से मिले। एक्चुअली वो जेल में शाह महमूद से मिलकर आए थे और उन्होंने किस किस के बारे में कहा कि जी हम उनसे मिले, फ़लाँ से मिले, और अंदिया ये दिया कि इमरान खान के बग़ैर हम एक शायद पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स भी उसमें उन्होंने कहे, वो सारे आपने सुन लिए हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाता है तज्जिया और प्योर एनालिसिस, उस पर जंप मार जाते हैं क्योंकि मैं ख़बर रिपीट नहीं करना चाह रही। जूँ ही जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, हर तरफ थरथली। फवाद चौधरी जो थे रॉक्ड एंड दुनिया शॉक्ड कि ये क्या हुआ है भाई। ये वो साहब हैं जो गिरफ्तारी के बाद दौड़ते हुए नज़र आए थे जब इनको पुलिस नज़र आई, याद है आपको, और हाँप रहे थे। और उससे पहले ना बेहोशी के आलम में चलते हुए जा रहे थे, यूं यूं करते हुए। फिर इनको कार में बिठाया, पानी पिलाया चौधरी साहब को, वो बैठे, मतलब लग रहा था कि बिल्कुल हालत ख़राब है। और जूँ ही सामने से पंजाब पुलिस नज़र आई तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, दरवाज़ा खोला और दौड़ लगा दी। अच्छा, और दौड़ लगा दी। खैर बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि वहाँ से जेल से निकल, और फिर ये नहीं पकड़े गए क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में चले गए। तो इन्होंने पहली ट्वीट जबकि वो 24 मई थी, वो आप कैमरा पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी जो इससे पहली स्टेटमेंट है उसमें मैंने अनइक्विवोकली कंडेम किया है 9 मई के इंसिडेंट्स को, और मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं कुछ देर के लिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ पीटीआई से, और मैं इमरान खान से रास्ते अलग कर रहा हूँ, और मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कोई बातें हुई तो ये 24 था, फिर 27 मई आया। 27 मई को इन्होंने ट्वीट की और कहा मैं पहले ही कह चुका हूँ सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, फ़िलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं। अब ये 27 मई थी। लो जी आ जाएं 1 जून पे, और कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि हम जरदारी और शरीफों पे 24 करोड़ अवाम को नहीं छोड़ सकते, यानी चोर डाकुओं पे नहीं छोड़ सकते, और हम अपना किरदार अदा करेंगे और हम उस मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। अच्छा, और कैसे निकालेंगे? हम अपोजिशन करेंगे। भाई कहाँ पे करेंगे? पहला सवाल तो ये है, असेंबलियों में तो आप बैठते नहीं हैं। अगर असेंबलियों में बैठे बगैर आपने करनी है तो फिर वही वाली उसी किस्म की अपोजिशन हो सकती है जिस तरह की इमरान करता रहा है। लेकिन ख्याल लोगों का, अब रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन वर्ल्ड शॉक्ड वाली बात पे आती है, लोगों का रिएक्शन ये था कि लो जी माइनस इमरान खान पार्टी का ऐलान हो रहा है, तैयारियाँ हो रही हैं, और ये जिस किस्म के लोग हैं और जिस किस्म के लोगों से ये राब्ते कर रहे हैं वो सबको पता है कि किसकी नर्सरी में से निकल के आते हैं, ये किसके बूटे लगाए हुए हैं, ये वहीं वापस जा रहे हैं। किंग्स पार्टी बन रही है, किंग मेकर पाकिस्तान में एक ही है। अब लोग उसको किंग मेकर कहते रहें, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं होगा पाकिस्तान का कि वो किसकी बात करें। जाहिर है वो फ़ौज की बात करें, एजेंसियों की बात करें। इसके और क्योंकि ये फसली बटेरे हैं, अब इसके बरखिलाफ, क्योंकि ये कॉमन फीलिंग थी, कॉमन एनालिसिस था, इंट्यूटिवली देखते ही मेरा एनालिसिस बिल्कुल फ़र्क था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ मैं ये बात, मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ, चंद दिन पहले नुसरत जावेद साहब ने भी अपना एक तज्जिया दिया था, और वो जो तज्जिया उन्होंने दिया था या जो जुगत उन्होंने मारी थी वो आपको बताती है ना कि लोग शॉक्ड क्यों हैं, इतने लोग क्यों समझ रहे हैं किंग्स पार्टी। देखिए प्रोड्यूसर साहब आपको उनकी एक्चुअल आवाज़ सुना देंगे क्योंकि मैं तो उस तरह नहीं कह पाऊंगी। सेंचुरी से मशहूर है वो बोली, जे मैं जान दी जगे ने मर जाना, एक दे मैं 2 जम दी। ठीक यानी माँ कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे ने मर जाना है, मैं 2 पैदा करती। कहते हैं कि एक बोली है पुरानी पंजाब में कि जे मैं जान दी जगे ने मर जाना, एक दे मैं 2 जम दी।
وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں اگر جانتی ہوتی کہ جگہ نے مر جائے گا میرا بیٹا تو میں ایک کی جگہ 2 بیٹے پیدا کرتی. پھر وہ کہتے ہیں لیکن ان جیسے لوگ, کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے, رائٹ, ان جیسوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہی ماں کہتی جے مینوں پتا ہوندا کہ اس نے نس جانا تے میں 2 پیدا کر دی. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی ہے, یہ بھاگو لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ نہیں آتے, یہ وجہ تھی. یہ جو ریاکشن تھا نا, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد شام کو منیب فاروق پروگرام کر رہے تھے, اس میں 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک پیپل پارٹی کے بھی تھے, انہوں نے ان سے پوچھا. اچھا, انہوں نے پہلے عابد شیر علی سے پوچھا, تو عابد شیر علی نے کہا کہ چلیں ان کو چھوڑیں. پیپل پارٹی نے کیا کہا, پیپل پارٹی کے نمائندے نے, کہ جی دیکھیں میرا خدا کا واسطہ ہے جو کنگ میکرز ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آپ کر چکے ہیں, آپ کا ایکسپیریمنٹ اتنی بری طریقے سے فیل ہو چکا ہے, اللہ کا واسطہ یہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ نہ کیجیے. سو دا کامن فیلنگ یہی تھی کہ کنگ میکر اب ایک مائنس عمران پارٹی کھڑی کرنے لگے ہیں, جس کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی اور مشکلات کا سامنا پی ڈی ایم اور اس کی پارٹیز کو دیا جائے گا, جیسے پاکستان میں ہسٹوریکلی ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اس کے برخلاف جب ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز, کنگ میکر یا فوج, تو دیکھیں نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کمپلیٹلی اور اتنے کھلے عام, ہاں چپ چاپ کوئی حرکت کر رہی ہو اور بات ہے, باس کی اجازت کے بغیر کر رہی ہو کہہ نہیں سکتے, کوئی مڈل لیول لوگ باتیں کر رہے ہوں کہہ نہیں سکتے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کنگز پارٹی بنا رہے ہیں یہ لوگ, تو وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا منصوبہ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں ان کی ترجمانی کر رہی ہوں یا مجھے وہ بہت کسی وجہ سے انریزنبل وجہ سے کوئی میرا بائس ہے, لیکن میں آپ کو اب ایک لاجیکل انالیسز یہاں پہ دے رہی ہوں کہ یہ حرکت ان کی کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی جی. پہلا پوائنٹ سوچئے کہ جو عاصم صاحب کے انسٹیٹیوشن نے اور ان کے جو ظاہر پرانے باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, عمران خان صاحب, دیگر لوگ, آصف غفور صاحب, دیکھیں جو آگ ان لوگوں نے لگائی تھی, جس آگ میں ملک کو جھونکا, اس کو دیوالیہ کر دیا, اس ملک کے لوگوں کو اپنے خلاف نفرت اور غصے میں مبتلا کیا, ایون پنجاب کے اندر سے. اچھا, پھر معاشرے میں تقسیم پیدا کی. وہ جو آگ ہے, ابھی تو یہ فوج اس آگ کو بجھا نہیں پائی, ابھی تو اس آگ پہ ابھی تک فائر ایکسٹنگوشر لگا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یوتھیاپا جو ہے وہ ہر جگہ اتنا بھرتی کیا تھا کہ چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, وہ اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کیا تھا, 5th جنریشن وار کھڑی کی تھی. ابھی تو اس کو مکمل طریقے سے آپ ختم نہیں کر سکے, ابھی تک تو آپ ہم خیال ججوں سے لڑ رہے ہیں. پہلا فیکٹر یہ کہ عاصم منیر صاحب کو اس قسم کی جو پہلی مشکل ہے اس کا سامنا ہے. نمبر 2, آپ حالات کا جائزہ لیں. نومبر میں نے لکھا تھا جب عاصم منیر صاحب تعینات ہو گئے تھے کہ ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کا ہوگا, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں باجوہ صاحب ٹھیک ٹھاک بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے اس شکل میں کہ ایک تو پہلے جتنی تعیناتیاں تھیں فوج میں, کی پوسٹس تھیں وہ کر لی تھیں, پھر جاتے جاتے جو بدنیتی کا کام کیا کہ بھئی ایک چیف جا رہا ہے, اگلا آ رہا ہے, چاہے وہ عاصم ہو, چاہے وہ X ہو, Y ہو, Z ہو, اگلے چیف نے اپنے بندے لگانے ہیں نا, آرگنائزیشن تو اگلے چیف نے چلانی ہے. لو جی وہ بارودی سرنگیں بچھا گئے اور این جانے سے ایک آدھے 2 ہفتے پہلے تقریباً 12 لیفٹیننٹ جنرلز کو پوسٹ کر کے چلے گئے. اچھا, ایک ان کو اس چیز کا سامنا تھا. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ 9 مئی کو ابھی جنرل عاصم منیر نے کیا چیز فیس کی وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ ان کے خلاف ایک کو کرانے کی فیلڈ اٹیمپٹ تھی, یعنی ابھی وہ اتنے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ ان کو درپیش ہیں. آگے لے لیں,
معیشت کیسی ملی ہے ان کو. اب معیشت سے ظاہر ہے فوج کا بھی تعلق ہوتا ہے کیونکہ اسی معیشت میں سے ان کا بھی بجٹ جاتا ہے. ظاہر ہے ڈالر ٹرمز میں ان کا بجٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈپلومیٹک آئسولیشن وہ فیس کر رہے ہیں. دنیا جہان میں جا رہے تھے کہ جو ہمیں پیسے اکٹھے کرنے ہیں آئی ایم ایف کی پری کنڈیشنز پوری کرنے کے لیے، جو 6-6.5 بلین کا گیپ ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم پروگرام کو ری سٹارٹ کریں گے. پھر امریکہ سے کتنا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر چین کے حوالے سے. اب جب آپ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کا اور ان کا حجم کتنا بڑا ہے، جس سے وہ جو ان کو درکار ہیں مشکلات، کیا وہ بیٹھ کر یہ تماشے کر رہے ہوں گے کہ اب فواد جیسے لوگ پکڑ کر اور وہ دوبارہ کنگز پارٹی بنا رہے ہوں گے اتنی جلدی اور اتنے برے حالات میں؟ کیا وہ یہ کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں میں یہاں یہ کہوں گی، اگر کوئی شخص ان حالات میں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، جو جیسے ہونے کی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی، معیشت کی حالت، آئسولیشن، ان حالات میں ایک آدمی جو ہے وہ اگر یہ حرکتیں کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مکمل طور پر پاگل ہے. ہی ہیز ٹو بی کمپلیٹلی میڈ. اب بات یہ ہے کہ مکمل پاگل تو دور کی بات، میں کم سے کم کسی ایک بھی ایسی ان کی پالیسی، سٹیٹمنٹ یا میجر کی نشاندہی نہیں کر پائی کہ وہ مجھے مکمل چھوڑ ہلکے سے بھی پاگل نظر آتے ہوں. اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو لاجکلی رکھ کے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کنگز پارٹی کی تیاری نہیں ہے. اگر کسی مڈ لیول کی وجہ سے فواد چودھری، عمران اسماعیل وغیرہ کو لگا ہے کہ جی ہم کچھ کر، زیادہ امکان یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اور کہیں نہیں لیے جا رہے تو انہوں نے سوچا کہ عمران خان کے بغیر ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں، عمران خان سے دوری کریں اور ہم پولیٹکس سے باہر ہو کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ان کی اپنی کوشش ضرور ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ایک بات مشہور ہے، وہ بات یہ مشہور ہے کہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ، لیکن یہ بالکل ساری دنیا یہ بات کرتی ہے، اس لیے اس بات کا ذکر بڑا ضروری ہے کہ جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ عمران خان کو قطعی پسند نہیں کرتے. وہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے ان کی کرپشن فائلز لے کر گئے، اس بات کے اوپر عمران خان نے بجائے توجہ دینے کے انہی کو سنڈے کے دن نکال باہر کیا. اب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ پسند نہیں کرتے تو کیا عمران خان ہی کی طرح کے اور بہت زیادہ انہی کی طرح کے فواد چودھری صاحب کو وہ پسند کرتے ہوں گے بہت زیادہ؟ یہ بھی لاجک کی بات نہیں ہے. فواد صاحب اتنے ہی نااہل ہیں جتنے عمران خان صاحب ہیں. فواد صاحب اتنے ہی مورلی بینکرپٹ ہیں جتنے عمران خان صاحب ہیں. فواد صاحب کی کرپشن کی کہانیاں بھی بہت ہیں جتنی ان کی بساط تھی. عمران خان کی بساط زیادہ تھی، انہوں نے زیادہ لمبا ہاتھ مارا جتنا لمبا ہاتھ فواد صاحب مار سکتے تھے. اور یہ حامد خان کی کتاب میں یہ ایلیگیشن میں نہیں لگا رہی کہ ان کے جو چچا تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، یہ ان کو رشوت ان کے لیے پکڑتے تھے اور فیصلے کرواتی تھی. اچھا، غلیظ زبان ان کی شاید عمران خان سے بھی زیادہ ہے، سیاست ان کی اتنی ہی غلیظ ہے. تو مجھے اس طرح بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح کا بندہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند، جس نے ڈبویا، اسی طرح کا دوسرا لا کے اس کا منی می بٹھا دیں گے تو یہ باتیں جو ہیں یہ دے ڈونٹ سٹ ویل. یہ کوئی کنگز پارٹی نہیں اس وقت، جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئی کنگز پارٹی نہیں. اچھا، اب آخری بات، بالکل آخری، وہ یہ ہے کہ اسی منیب کے پروگرام میں جس میں پیپل پارٹی والے صاحب نے کہا تھا تو منیب صاحب نے ایک سوال اٹھایا، اور یہ بائی دا وے سوال صرف منیب نے نہیں اٹھایا، یہ جنرلی ڈیموکریٹس اس طرح کی باتیں کریں کہ کیا جو نیا الیکشن ہے وہ مائنس عمران خان یا ایک پارٹی کو بین کر کے یا جو بھی کر کے، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہوگی؟ کیا یہ وہی پولیٹیکل مینیپولیشن انجینئرنگ نہیں ہے؟ کیا اس کی کتنی قبولیت ہوگی عوام میں؟ اس پہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا یعنی ڈس آنیسٹ قسم کی گفتگو ہے یا انالیسز ہے یا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کے نااہل ہونے کی بات ہے، وہ نااہل کن چیزوں میں ہوں گے؟ جو بھی ان کے اگینسٹ کیسز ہیں، وہ توشہ خانہ ہو، وہ 9 مئی ہو، وہ کچھ بھی ہو، مطلب ان کے ہزاروں کیسز ہیں، بلین ٹری سونامی، پھر بنی گالا میں غلط وہ دینا جس کے اوپر صادق امین، کیسز ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ اگر یہ کیسز ان کے اگینسٹ بالکل ٹرانسپیرنٹلی چلائے جاتے ہیں اور منصف ان کیسز کا اصلی منصف ان کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو الیکشن بالکل قابل قبول ہوگا، اس لیے کہ ہمیشہ فیصلے وداؤٹ فیئر اینڈ وداؤٹ فیور کرنے چاہیے، اور جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور، فیئر کا مطلب خوف اور فیور کا مطلب کسی بینیفٹ کے بغیر، تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جی عمران خان اگر نااہل ہو گئے تو ان کو نااہل نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ پولیٹیکل انجینئر، بھائی کیوں لگے گا؟ اگر کیسز دیکھیں، نواز شریف کی دفعہ ہم یہی کہتے تھے نا کہ یہ پولیٹیکل مینیپولیشن ہے، کیونکہ جو کیسز تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ انتقام پہ مطلب لائے وہ کیا تھے پیناما اور کیا اقامہ، اور عجیب و غریب نہ ایسٹس دکھا سکے بیونڈ مینس نہ کچھ کر سکے۔ دوسری بات پارٹی بینوں نے کی، یہ اور بھی سیریس بات ہے، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کو بین کیا جائے تاکہ کسی اور کے لیے میدان صاف کر دیا جائے، لیکن اگر سیریس ایشو ہے، کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت میں فورن فنڈز آ رہے ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کو وہ پیسے دیے جا رہے ہوں کسی فورن ایجنڈا کے تھرو، جو کہ عمران خان کے کیس میں انویسٹیگیٹ پراپرلی ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ کسی ماجے گامے نے باہر بیٹھے ہوئے $100 دے دیے، یہ دے دیا۔ لیکن آپ کو ایک بات آج نیوز بھی دے دوں، یہاں پہ ایک سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے گو کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ واٹر ٹائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ شاید ڈراپ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کو جو فارن فنڈز ملے تھے اس میں صرف ایک خلیجی ملک نہیں تھا جس کا FT میں ذکر آیا تھا، اس میں 2 مزید اور ممالک تھے، اور وہ دوست ممالک ہیں اور وہ امپلیکیٹ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہوتا رہا ہے اگر، تو بین میں بھی بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بین اس لیے نہیں ہے کسی کو سیاست سے باہر رکھا جائے، یہ بین اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز جو پاکستان میں لیگلی الاؤڈ نہیں ہے اور وہ ہوئی ہے تو پھر ایسی پارٹی کو بین ہونا چاہیے، اور ہاں اگر اور پارٹیاں ہیں سب کی تفتیش کی جائے، جو فیئرنیس ہے اس کا جسے کہتے ہیں نا حساب برابر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جسٹ بیکاز یہ تاثر جائے گا کہ جی یہ الیکشن قابل قبول نہیں ہوگا یا کہ یہ پولیٹیکل، نہیں جی نہیں، جہاں جرائم ہوئے ہیں نا پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ صرف تبھی قابل قبول ہوگا اگر یہ ٹرائلز بہت جسے کہتے ہیں نا بہت ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ تو یہ آج کا مدعا یہ تھا جی، اس حوالے سے کہ یہ پریس کانفرنس کیا تھی، اور اس کا لب لباب میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ کنگز پارٹی بن رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔